बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सास घर की मुलाजमा शन्नो पर जान निछावर करती थी और मुझे कहती थी कि अगर इस घर में रहना है तो शन्नो की खिदमत कर। मुझे हैरानी होती थी कि आखिर एक मुलाजमा को इन्होंने इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है। अपने शौहर से पूछा तो एकदम वो घबरा गया और कहने लगा, तुम बस ये याद रखो कि शन्नो सारे घर के काम करेगी और तुम इसके, और अगर एक भी दिन तुमने नागा किया तो क़यामत टूट पड़ेगी। मुझे राज जानना था, इसलिए एक दिन इस मुलाजमा के कपड़े पहनकर जो ही सास के कमरे में गई तो जान निकल गई। शादी की पहली रात थी। अभी मैं अपने कमरे में कदम रखने ही वाली थी कि अचानक देखा कि मेरी सास भागती हुई आई। आते ही मेरे शौहर को कहने लगी कि शन्नो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, चलो मेरे साथ, हम इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। ये सुनकर तो पहले मुझे बहुत हैरानी हुई और फिर नागवारी से मेरे चेहरे पर दराई कि क्या मेरी सास नहीं जानती कि हम नए नवेले दुल्हा दुल्हन हैं। सारे दिन के रस्मों के बाद थके हारे अब कमरे में जाने ही लगे हैं तो ये रवायती सासों की तरह साजिश करने आ गई है। मुझे अपनी सास से हरगिज़ भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो हमारी शादी की पहली रात ही कोई इस तरह की गेम प्लान कर लेगी। मुझे तो लगा था कि वो बहुत अच्छी खातून है और मेरा इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, मगर शायद ये सारी बातें शादी से पहले की ही होती हैं। मुझे लगा था कि मेरा शौहर अपनी माँ को समझाएगा और इन्हें कहेगा कि किसी और के साथ इस मुलाजमा को अस्पताल ले जाए। भला घर की मुलाजमा के लिए घर का मालिक अपनी शादी की पहली रात क्यों बर्बाद करेगा। मगर इस वक्त हैरत के मारे मेरा मुंह खुले का खुला रह गया जब मेरा शौहर इसी वक्त भागते हुए अपनी माँ के साथ चला गया। एक मुलाजमा के लिए इतनी फिक्र और जो दुल्हन बनकर खड़ी है, इसका क्या? ये किसी ने सोचने की जहमत ही नहीं की थी। मैं खुद ही कमरे में चली आई और अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। सारी रात गुजार कर सुबह फजर के करीब वो वापस आया तो बहुत थका हुआ लग रहा था। जब मैंने पूछा इतनी देर से क्यों आए तो कहने लगा कि शन्नो को कमज़ोरी हो गई थी तो इसे ड्रिप लगी थी, इसलिए मैं और अम्मा रात को इसके पास ही थे। दिल तो मेरा यही चाह रहा था कि इससे खूब लड़ूं कि ये क्या बात हुई, एक मुलाजमा के लिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मगर चूंकि मैं अभी पहली रात की ही दुल्हन थी, इसलिए मैंने झगड़ा करना मुनासिब नहीं समझा और चुप रही। इस सब में मुझे अपनी सास की ही साजिश नज़र आ रही थी कि वो वही नहीं चाहती होगी कि इनका बेटा मेरे पास जाए, लेकिन अगर यही करना था तो इन्होंने फिर अपने बेटे की शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी। मुझे लगा था कि शायद मेरी सास मेरे लिए मसले मसाइल पैदा करेगी, मगर मैं गलत थी। जिसने मुझे टफ टाइम दिया वो सास नहीं बल्कि शन्नो थी। जब मैंने पहली बार शन्नो को देखा था तो मैं चौंक कर रह गई थी। इसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि ये इस घर की मुलाजमा हो सकती है। उम्र तो इसकी मुझसे काफ़ी कम ही थी, मगर मुतनासिब जिस्म, कद काट और दिलकश नैन नक्श के साथ वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती थी। जिस तरह का रवायती हुलिया मुलाजमा और नौकरों का होता है वैसा इसका हरगिज़ भी नहीं था। इसलिए तो पहली बार इसे पहचानने में मुझे गलती हो गई। मैंने इसे घर का फ़र्द ही समझ लिया था, मगर बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे ससुराल वालों की मुलाजमा है। मगर हैरानी मुझे इस बात पर हुई थी कि आखिर वो मेरा रिश्ता लेने आए हैं तो एक मुलाजमा को साथ लाने की क्या ज़रूरत थी, वो भी इतना तैयार करवा कर जैसे वो घर का ही फ़र्द है। इनके जाने के बाद मैंने इस बात पर काफ़ी एतराज़ किया तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि ये तो तुम्हारे ससुराल वालों का बड़ापन है कि वो मुलाजमों को भी घर के अफराद जैसा ही दर्जा देते हैं और इनके साथ नेकी करते हैं, वरना आजकल के ज़माने में अपने मुलाजमों के साथ इतना अच्छा सलूक कौन करता है। अम्मी की बात पर मैं भी कायल हो गई थी और मेरी अम्मा ने तो इस रिश्ते के लिए अब हाँ करने का पक्का इरादा कर लिया था, क्योंकि वो बार बार यही कहे जा रही थी कि जो लोग अपनी मुलाजमा के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हैं अब अपने घर की बहू को तो सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे, तो मेरी बेटी के लिए वो लोग बहुत अच्छे साबित होंगे। इसलिए अम्मा ने अगले दिन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कुछ दिनों के बाद मेरी शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी की सारे रस्मों में वो आगे आगे ही थी। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी इसकी ही थी। हर कोई इसे ही आवाज़ें देता था। जितनी बार भी वो मेरे ससुराल वालों के साथ हमारे घर आई, इसने एक से बढ़कर एक सूट ही पहना होता था।
کبھی کبھی تو مجھے اس پر رشک آتا تھا کہ قسمت ہو تو ایسی، لیکن یہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میرے سسرال والے جتنی عزت ایک ملازمہ کو دیتے ہیں اتنی مجھے تو ہرگز بھی نہیں دیں گے۔ دن بہ دن میری ساس کا رویہ مجھ سے خراب ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھ پر اس ملازمہ شنو کو ترجیح دیتے تھے اور یہی کہتی تھی کہ یہ اپنی مرضی سے اس گھر کی ملازمہ بنی ہے۔ ہم نے اسے نہیں کہا تھا، اس لیے اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی خدمت کیا کرو۔ یہ سن کر تو مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ میں کیوں اس کے آگے پیچھے پھروں اور اس کی خدمتیں کروں، وہ میری لگتی ہی کیا ہے۔ مگر جانے میری ساس کو مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ وہ مجھے اس کے سامنے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں شنو کے کام کرنے ہی ہوں گے، اس کی خدمت کرنی ہی ہوگی۔ اور وہ انتہائی چلاک لڑکی تھی، ان کے سامنے تو میٹھی بن جاتی کہ نہیں آپ بھابھی کو ایسا ویسا کچھ بھی مت کہیں، مگر میرے سامنے وہ مسکراتی رہتی جیسے میری حالت سے بہت محفوظ ہو رہی ہو۔ مجھے اپنی ساس اور سسرال والوں پر بہت غصہ آتا تھا کہ آخر انہوں نے اس لڑکی کو اتنا سر پر کیوں چڑھا رکھا ہے۔ اگر یہ اپنی مرضی سے اس گھر کی ملازمہ بنی ہوئی ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ وہ یہاں پر رہتی ہے اور کھاتے پیتی بھی تو ہے، کیسے یہ لوگ ایک ملازمہ اور اپنی بہو کو برابری کی سطح پر لا سکتے ہیں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کر کے رہوں گی۔ انہیں شاید گھر کے ماحول کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ جب میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو میری بات سن کر وہ گھبرا سے گئے اور کہنے لگے کہ تم شنو کے کسی معاملے میں بھی نہ بولا کرو، وہ بیچاری سارے گھر کے کام کرتی ہے، تو اگر تم اس کے کام کر دیا کرو گی تو کیا بڑی بات ہے؟ جو ہم لوگ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتی، اس لیے بہتر ہے کہ جو اماں کہتی ہے وہ کر دیا کرو۔ اس کی بات سن کر میں غصے میں کمرے سے جو ہی باہر آئی تو وہ دروازے کے آگے ہی کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے اندر ہونے والی گفتگو وہ سن چکی ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی، جیسے مجھے چیلنج کر رہی ہو کہ تم مجھے اس گھر سے نکال کر دکھاؤ۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو مجھے نہیں معلوم اور سب گھر والے جانتے ہیں۔ آخر شنو نے ایسا بھی کیا کیا ہے کہ یہ سب اس کے مرید بن چکے ہیں؟ میں دیکھتی تھی کہ جیسا وہ کہتی تھی سب گھر والے ویسا ہی کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی کے مشورے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ باہر سے کوئی آتا تو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ اس گھر کی ملازمہ ہے، مگر حقیقت تو میں جانتی تھی کہ اس کا اس گھر میں مجھ سے زیادہ مقام ہے۔ گھر میں اس کے علاوہ اور کوئی ملازمہ بھی نہیں تھی کہ جس سے میں پوچھ سکتی کہ کیا اسے سب کے بارے میں معلوم ہے۔ اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے خود ہی پتہ کرنا پڑے گا کہ آخر سب کے پیچھے کیا وجہ ہے، آخر جنون کی اتنی اہمیت کس وجہ سے دی جاتی ہے۔ اس موضوع پر جب بھی میں ساس یا اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ دونوں ہمیشہ گریز ہی کرتے تھے۔ میرے شوہر اپنے گھر میں سب سے بڑے بیٹے تھے، ان سے چھوٹے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ میرا ایک دیور حسن کالج کی آخری سال میں تھا، جبکہ باقی اسکول جاتے تھے۔ میری ساس ان کو بھی ہر وقت شنو کی عزت کرنے ہی کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں بہت تنگ آ چکی تھی اور ہر صورت یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح سے میں ان سے جان چھڑاؤں۔ اپنی ایک دوست سے مشورہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم اس کی شادی کیوں نہیں کروا دیتی؟ آخر لڑکی ذات ہے، کب تک کنواری بیٹھی رہے گی؟ شادی تو کسی دن اس کی ہونی ہی ہے، تو اسے اس گھر سے شادی کر کے نکال دو۔ مجھے یہ مشورہ بہت پسند آیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ایسا ہی کروں گی۔ میں نے اپنے تئیں 2-4 اچھے رشتے اپنے ساس کے سامنے پیش کیے کہ ہم شنو کی شادی کسی اچھے لڑکے سے کروا دیتے ہیں، مگر وہ تو میری بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کہنے لگی کہ تم کیوں چاہتی ہو کہ یہ اس گھر سے چلی جائے؟ میں تو کبھی بھی اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کروں گی۔ میرا پورا گھر اس نے سنبھال رکھا ہے، اگر یہ گئی تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ میں نے ساس کو کہا بھی کہ میں کس لیے ہوں، میں سب سنبھال لوں گی، مگر وہ کسی صورت مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ایسا کیا خوف ہے جو یہ شنو کی شادی نہیں کرنا چاہ رہی۔ میں اپنی ساس سے بات کر کے کمرے سے باہر نکلی تو شنو آگے ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر عجیب سے لہجے میں کہنے لگی، بھابھی آپ میری شادی کی فکر چھوڑ دیں، جب کرنی ہوگی تو میں خود کر لوں گی، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو حیران ہی رہ گئی کہ عجیب لڑکی ہے، اسے تو کسی کی پرواہ ہی نہیں، اور سب گھر والے اس کی فکر میں
گھلتے جاتے ہیں۔ میں دیکھتی تھی کہ روزانہ ایک ہی وقت پر وہ شام کی چائے لے کر میرے ساس کے کمرے میں جاتی تھی اور فوراً ہی واپس پلٹ آتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کی باتیں سننے کی کوشش کی ہے کہ مگر مجھے ہمیشہ ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا راز ہے جس کا جاننا میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایک دن وہ گھر پر نہیں تھی، شاید بازار گئی تھی۔ جب وہ گھر پر نہیں ہوتی تھی تو مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کسی بھاری بوجھ سے آزاد ہو گئی ہوں۔ اسی دوران میری گھڑی پر نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی وقت ہے جب وہ میری ساس کے کمرے میں ان کے لیے چائے لے کر جاتی ہے۔ آج وہ نہیں تھی تو میں نے سوچا میں ہی ان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ساس کے لیے چائے لے جاتی ہوں۔ اس وقت میں نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا جس سے میرا چہرہ کچھ حد تک چھپ گیا تھا۔ میں نے بے دھیانی میں چائے رکھ کر واپس آنے لگی تو میری ساس مجھے شنو سمجھ کر کہنے لگی کہ آخر تم کب تک مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ میں تم سے اتنی بار تو معافی مانگ چکی ہوں، تم مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ پھر جب اچانک اس کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی اور چپ ہو گئی اور الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگی کہ میں اس کے کمرے میں اس وقت کیا کرنے آئی ہوں۔ میں چپ چاپ باہر چلی آئی اور سوچنے لگی کہ آخر میری ساس اس شنو سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہے۔ کچھ دنوں بعد کی ہی بات تھی، میں اپنی ایک دوست سے ملنے اس کے گھر گئی تھی اور واپسی پر میں نے شنو کو دیکھا، وہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ ایک جگہ کھڑی پھل خرید رہی تھی۔ مجھے کچھ عجیب تعجب ہوا کہ یہ اس عورت کے پاس کیا کر رہی ہے اور یہ عورت اس کی کیا لگتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق تو یہ اس دنیا میں اکیلی ہی تھی اور اس کا کوئی نہیں تھا۔ میرے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ میں معلوم تو کروں اس کی یہ کون سی ایسی رشتہ دار ہے جس کے بارے میں گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں۔ پھل خریدنے کے بعد وہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس بوڑھی عورت کو گھر میں پہنچا کر واپسی کے راستے پر گامزن ہو گئی۔ اگلے دن میں نے باتوں ہی باتوں میں سرسری انداز میں پوچھا کہ تمہارا کوئی تو اس دنیا میں ہوگا، کوئی رشتہ دار یا کوئی جان پہچان والا؟ تو ایک دم سے محتاط نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ سراسر جھوٹ بول رہی تھی اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ مجھے معلوم کر کے رہنا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے میں گھر والوں کو اس کے خلاف کر سکوں یا ان لوگوں کا رویہ تھوڑا سا ہی بدلوا سکوں، لیکن ایسا اب تک نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح شنو کی پرواہ کرتے تھے، بلکہ اب میں محسوس کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس سے ڈرتے تھے۔ میرا شوہر زبردستی مجھ سے اس کے سارے کام کرواتا تھا، مجھے یہی کہتا تھا کہ وہ بھی تو گھر کے باقی لوگوں کا کام کرتی ہے، تو اس بیچاری کی اگر تم کر دو گی تو کیا برا ہو جائے گا؟ وہ تو نہ ہم سے تنخواہ لیتی ہے اور نہ ہی اس نے کبھی کوئی اور ڈیمانڈ کی ہے، تو ہم اس کے خیال کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ 2 دن کے بعد میں نے شنو کو چوری چوری گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو میں جلدی سے بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی اور کسی کو بھی بغیر بتائے اس کا پیچھا کرنے لگی۔ اس نے بازار سے کچھ سبزیاں اور پھل خریدے اور اسی بڑی عورت کے گھر پر جا کر اسے دے آئی۔ میں نے نوٹ کرنا شروع کیا تو یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ اس کا تو یہ ہر 2 دن بعد کا معمول تھا۔ وہ دوائیاں، سبزی اور پھل وغیرہ جا کر اس بڑی عورت کو پہنچاتی تھی۔ آخر اس کے اس مدد کے جذبے کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی تھی؟ میں چاہتی تھی کہ اس بڑی عورت سے ہی معلوم کروں کہ آخر تم اس کے رشتے میں کیا لگتی ہو، مگر میں اسے کیا جواز دیتی کہ میں کون ہوں، سب کیوں معلوم کر رہی ہوں؟ اس کے لیے تو پہلے مجھے اس سے جان پہچان ہی بڑھانی تھی۔ اور میں ایک دن سوچ رہی تھی کہ یہ موقع کیسے لاؤں کہ ایک اتفاق ایسا ہی ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے پاس آ گئے۔ اس دن مجھے بازار میں کچھ خریداری کرنی تھی کہ میں نے اسی عورت کو دیکھا، وہ سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ٹریفک بہت زیادہ تھا، تو میرے لیے یہ بہترین موقع تھا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جلدی سے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سڑک پار کروائی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور میرا شکریہ ادا کیا، تو میں نے ہمدردی سے کہا، کیا آپ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو آپ اس عمر میں اکیلی باہر نکلی ہوئی ہیں؟ تو کہنے لگی، اور یہ ایسی کوئی بات نہیں، میری ایک بیٹی ہے نا، لیکن وہ نوکری کرتی ہے تو کبھی کبھار ضرورت کے تحت مجھے خود ہی گھر سے نکلنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ تو بہت منع کرتی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی، یعنی شنو اس کی بیٹی تھی اور یہ اس کی ماں، لیکن پھر اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ شاید وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی یا پھر باقی گھر والوں سے بھی۔
اب میں دیکھتی تھی کہ روز وہ مقررہ وقت پر چائے دے کر اسی وقت کمرے سے باہر نکل آتی تھی۔ شاید اس کی اور میری ساس کی کچھ انبن سی ہو گئی تھی۔ اس دن پھر سے وہ گھر سے باہر چلی گئی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اس کے کمرے میں گئی اور اس کے کپڑے پہن لیے۔ میری اور اس کی جسامت ایک جیسی ہی تھی، اس لیے کوئی اگر ہمیں دور سے دیکھتا تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں اس کے کپڑے پہن کر چائے لے کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ چہرے کو میں نے جان بوجھ کر ڈھک لیا تھا۔ جیسے ہی میں چائے رکھ کر واپس پلٹنے لگی تو میری توقع کے عین مطابق میری ساس کہنے لگی، رک جاؤ، میری بات تو سنو، کتنے دنوں سے تم مجھ سے ناراض ہو۔ میں کوشش کروں گی کہ بہت جلد تمہارے لیے کچھ کروں، بس تھوڑا سا وقت دے دو۔ تمہارا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ تم نے مجھے اپنی ماں کی موت کے لیے مجھے معاف کر دیا ہے اور ہمیشہ مجھے ہی اپنی ماں کے برابر سمجھا ہے۔ تم جو کہہ رہی ہو ویسا ہی کروں گی، بس کچھ عرصے کی بات ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ آج تو انہیں حقیقت بتانی ہی پڑے گی کہ یہ سب وہ کیوں کہہ رہی ہے۔ میں نے اپنے چہرے سے دوپٹہ پیچھے ہٹایا تو میری شکل دیکھ کر میری ساس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ مجھ پر چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے شنو کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تم کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ کھیل تو شنو کھیل رہی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کی ماں کی موت کی ذمہ دار ہیں، جبکہ اس کی ماں تو زندہ ہے، میں خود اس کی ماں سے ملی ہوں۔ یہ سن کر تو میری ساس ساکت ہی رہ گئی، کہنے لگی تم کچھ نہیں جانتی، تمہیں کچھ نہیں معلوم، تم بس اس سب سے دور ہی رہو۔ میں ہی اس کی ماں کی موت کی ذمہ دار ہوں، میری وجہ سے ہی وہ بیچاری اس دنیا سے چلی گئی۔ اتنے سالوں سے یہ احساس مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہے، اور اب اگر اس نے اپنی ماں کی موت کے لیے مجھے معاف کر ہی دیا ہے تو تم ہمارے درمیان کیوں آ رہی ہو؟ میری ساس کی حالت خراب ہونے لگی، میں گھبرا گئی کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ وہ یوں ہی ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ شوہر بھی آ گیا اور وہ مجھ پر غصہ ہونے لگا کہ میں نے آخر اس کی ماں کو ایسے کیا کہا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ شنو بھی تب تک آ گئی۔ میں نے اپنی ساس کو ہوش میں لاتے ہوئے کہا کہ آج تو سب سچ کا خلاصہ ہو ہی جائے گا۔ میری ساس ہوش میں آئی تو میں نے انتہائی پیار سے کہا کہ آپ مجھے آدھا سچ تو بتا ہی چکی ہیں، اب باقی کہانی بھی بتا دے کہ اب شنو کی ماں کی موت کی ذمہ دار کیوں ہے۔ سبھی لوگ میرے سوال پر پریشان سے ہو گئے، شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ راز میرے سامنے آئے۔ شنو کی تو خاص کر رنگت فک ہو گئی۔ میری ساس کہنے لگی کہ شنو کی ماں رضیہ میرے گھر پر کام کرتی تھی اور یہ بھی بچپن سے ہی اس کے ساتھ ہمارے گھر پر آیا کرتی تھی۔ شنو کا بچپن اور جوانی ہمارے ہی گھر پر گزری ہے، اس لیے سبھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی ملازمہ ہے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے جب اس کی ماں رضیہ نے میرا سونے کا لاکٹ چوری کیا۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی، میں جس پر اتنا بھروسہ کرتی ہوں وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی، اس لیے میں نے اسے زور سے تھپڑ مارا اور پیچھے کو دھکا دیا۔ اس وقت ہم ٹیرس پر کھڑے تھے اور میرا ارادہ ہرگز بھی اسے کوئی نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، مگر غصے میں میرے دیے گئے دھکے کی وجہ سے اس کی ماں نیچے گر گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ تب شنو ہم پر بہت غصہ تھی اور اس نے ہمیں اپنی ماں کے جنازے میں بھی نہیں آنے دیا۔ میرا ضمیر مجھے کچوکے لگا رہا تھا کہ میں نے ایک معصوم کی جان لے لی، اس لیے میرے معافی مانگنے پر یہ دوبارہ سے ہمارے گھر آ گئے، کیونکہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں نے جان بوجھ کر اس کی ماں کو چوٹ نہیں پہنچائی تھی۔ بس تب سے ہی ہم اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اس کی جو خواہش ہوتی ہے اسے پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، تاکہ یہ مجھے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے۔ ابھی کچھ دنوں سے پہلے شنو نے مجھ سے کہا کہ میں اسے اپنی چھوٹی بہو بنا لوں، تو میں نے اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا، بس اس لیے یہ مجھ سے کچھ ناراض تھی۔ میں نے شنو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ اس حادثے میں تمہاری ماں کا انتقال نہیں ہوا بلکہ وہ بچ گئی تھی؟ میری اس بات پر تو جیسے سب کو سانپ ہی سونگھ گیا، کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ سب نے بے یقینی سے شنو کی طرف دیکھا جو نظریں چرا گئی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ یہ لڑکی پچھلے 2 سال سے آپ کو بے وقوف بنا رہی ہے، نہ صرف آپ کو بلکہ سب گھر والوں کو۔ اس حادثے میں اس کی ماں کی حالت اگرچہ کافی تشویشناک تھی مگر وہ بچ گئی تھی۔ ہاں، اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے آج بھی وہ کبھی اپنی ماضی کو یاد کر لیتی ہے اور کبھی بھول جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر مزید حیرانی ہوگی کہ اس 2 سال پہلے وہ ہار رضیہ نے نہیں بلکہ شنو نے چرایا تھا اور اپنی بیٹی کے
ऐब को ढांपने के लिए इस बेचारी ने खुद पर इल्जाम ले लिया। शन्नो की तो रंगत ही उड़ गई थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि यूं सबके सामने इसकी हकीकत खुल जाएगी। मैंने इसको सख्ती से कहा कि बेहतर है सबको सच बता दो, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारी माँ से राब्ते में हूँ। और इसी ने ये सब बताया। वो जान गई थी कि अब कोई चारा नहीं। शर्मिंदा होते हुए कहने लगी, मैं बचपन से ही अमीरों जैसा बनने की ख्वाब देखती रही हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत समझाती थी, मगर फिर भी मैं यही चाहती थी कि किसी बड़े घर की बहू बनूं। मालकिन का छोटा बेटा हसन मेरी ही उम्र का है और बचपन से मैं इसे पसंद करती हूँ। मैं हर वक्त सोचती रहती थी कि ऐसा कुछ तो करूँगी कि इन सब लोगों को अपने बस में कर लूं। फिर कुदरत ने मौका दे दिया। इस दिन वो लॉकेट मैंने ही चुराया था, मगर जब इनको पता चला तो माँ ने अपने सर इल्ज़ाम ले लिया और फिर वो हादसा हो गया। अम्मा बच गई थी, मगर मेरे जहन में एक प्लान आया इस घर में घुसने और सबको अपने बस में करने का तरीका आया। मैंने बताया कि अम्मा मर गई और फिर मेरे प्लान के ऐन मुताबिक ये मुझे इस घर में ले आई। और अब दूसरा मकसद भी पूरा होने वाला था, क्योंकि अनकरीब ये अपने बेटे हसन को मजबूर करके मुझे इस घर की दूसरी बहू बना देती। इसकी सारी प्लानिंग सुनकर सब शशदर रह गए थे। वो उम्र में मुझसे कहीं कम थी, मगर इसकी चालाकी ऐसी थी कि किसी को यकीन ही नहीं आया। अब मुझे इसको कहने की जरूरत नहीं थी कि वो निकल जाए। वो जान गई थी कि अब इसका दाना पानी यहाँ से उठ गया है, इसलिए चुपचाप वहाँ से चली गई और कभी फिर वापस हमारी जिंदगी में नहीं आई।